हाय देयर। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। एथेंस यूनिवर्सल, द प्लेटफॉर्म दैट कंबाइंस अस। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एथेंस यूनिवर्सल। मैं हूं फरहान, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मैं तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था कि इतनी कॉल्स आएंगी कल से अभी तक। माजरत कि कल मैं आपकी खिदमत में हाजिर नहीं हो सका, बहुत बिजी था। और अभी पहली फुर्सत में मैंने कहा कि ये एक छोटा सा वीलॉग आपकी खिदमत में लेके आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊँ, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है, न्यूज़ हैं, बहुत अच्छी न्यूज़ हैं, ये आपके साथ शेयर करूँ। और इसके अलावा जो बाद में ये करना चाह रहा था कि पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ज़्यादा आपने पॉजिटिव फीडबैक दी और साथ साथ बहुत ज़्यादा कॉलें भी आईं, तो जिसकी वजह से मैंने ये ज़रूरी समझा कि मैं पहली फुर्सत में आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊँ। अब मामलात कुछ इस तरह हैं, मैं कोशिश करूँगा सिर्फ वही अल्फाज चुनूँ जो आपका वक्त ज़्यादा वेस्ट ना हो, और काम काम की बातें जो हैं वो अल्फाज चुन के और उसको आपको वो अल्फाज आपको डिलीवर करूं, ताकि आपका भी वक्त बचे और काम काम की बातें शेयर हो जाएं। हल्की सी खबर, हल्की सी नज़र तारीख पे थोड़ी सी डालते हैं। तारीख तो क्या, कुछ दिनों कुछ महीनों की बात है। मामलात कुछ इस तरह से चले कि ब्रेग्जिट हुआ। ब्रेग्जिट के बाद काफ़ी डिस्टर्बेंस यूनाइटेड किंगडम को हुई, काफ़ी डिस्टर्बेंस वहाँ पे जो वर्कर्स थे यूरोप से जो गए हुए थे उनको ही वापस आना पड़ा, ज़ीरो स्टार्ट लेने पड़े। और उसके बाद मामलात कुछ ऐसे बने कि यूएसए ने चंद ममालिक को इजाज़त दे दी यूएसए जाने की, जो हल्के यूरोपियन मेंबर स्टेट्स थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। यंग जनरेशन वहाँ से निकल के यूएसए कनाडा की तरफ रुख कर गई, और जो तगड़े ममालिक थे वहाँ वो अब आइडियल जो है डेस्टिनेशन नहीं बना। फिर उसके बाद कुछ ऐसे मामलात बने कि स्विस ने भी कुछ हल्के ममालिक को इजाज़त दे दी कि वो आप स्विस आके भी काम कर सकते हैं लीगली। और मसला, जो मेन मसला जो मैं बयान करना चाह रहा हूँ वो ये बना कि जो वो कंट्रीज़ जिनकी बुनियाद पे आज शेंगन कह लें जोन या यूरोपीय यूनियन जो है वो जिनके सर पे कायम व दायम है, अब वहाँ पर शॉर्टेज शुरू हो गई थी। ये जिक्र मैं पिछले वीलॉग में भी करता रहा, अब भी मैं आपके साथ कर रहा हूँ। 2020 में मेरे पिछले अगर आप वीलॉग देखेंगे तो मैंने उनमें भी एक बात कही। एक बात मैंने वो मुसवदा आपको एक वीलॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था। जो 2020 में एक मुसवदा जो है वो कमीशन को दिया गया, और इमिग्रेशन का जो पैक्ट था, नया पैक्ट जिसमें काफ़ी तब्दीलियाँ लाई जा रही थी, वो दिया गया। और इत्तफाक से, खुशकिस्मती से बल्कि, पहला वोट ही फ्रांस ने दे दिया था उसके हक़ में। फिर वहाँ पर जो फड्डा डाला था वो हंगरी और पोलैंड सरे फहरस्त थे फड्डों में, कि उन्होंने इनकारी की थी और उस पर डिस्कशन नहीं हुई। बाद में कुछ कोरोना की सूरत हाल बनी रही और कुछ कमीशन के अपने इंटरनल जो है अफेयर बने रहे। अब फिर मामलात कुछ ऐसे बने कि चूँकि अब फ्रांस इसके हक़ में था, वो ज़रूरी समझता था कि हमें, क्योंकि अब ये साल तो हर एक की यही कोशिश है कि बस आराम से ये ईदें गुजरें, नया साल आराम से चढ़े और इसको एक प्रॉपर फ्रेमवर्क में किया जाए। उसके बाद फिर फ्रांस ने ये बयान, माक्रोन ने पिछले हफ्ते ये दिया कि जिस दिन हमने प्रेसिडेंसी ले ली यूरोपीय काउंसिल की, यूरोपीय यूनियन की जो काउंसिल है, उसके बाद हमने पहला काम जो ये करना है, हमने ये इमिग्रेशन पैक्ट जो है 2020 का जो पड़ा हुआ है टेबल के ऊपर, हमने उसको रीओपन करके उस पर डिस्कशन करनी है।
اس کو آگے لے کے آنا ہے. ہمیں اس وقت ضروری ہے وہ کہ اس کو اس میں جو تبدیلیاں وہ کی جائیں. خوش قسمتی سے یہ بدھ کے روز، ویسے تو مجھے کل پرسوں آنا چاہیے تھا لیکن مصروفیات کی وجہ سے میں ٹائم پہ نہیں شیئر کر سکا. کوئی بات نہیں، معذرت خواہ ہوں. تو ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، کچھ دن ہی ہوئے. خوش قسمتی سے جناب والا یہ بھی وہ بل تھا جو 497 ووٹوں کے ساتھ یورپی پارلیمنٹ نے منظور کر لیا. سب کو مبارک. اب یہاں پر اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے دیکھیں جو ابہام ہیں وہ آپ کلیئر کریں کہ شاید یہ میں نے جو ہائی لائٹ کی تھی یہ تھوڑی اس کا جو رخ تھا وہ کسی اور جانب جانے لگ پڑا. آج میں آرام سے آپ یہ تفصیل سنیں. یہ مبارکباد دینے کا مقصد یہ اوپن مبارکباد نہیں تھی. ہو سکتا ہے میں نے غلط الفاظ چنے ہوں. ونس اگین اس کے لیے بھی معذرت خواہ ہوں کہ اگر میرے الفاظ کی وجہ سے کوئی مس انڈرسٹینڈنگ بنی ہو. یہ اوپنلی مبارکباد نہیں تھی لیکن یہ تقریباً ایک پازیٹیو امید کے ساتھ یہ مبارکباد بنتی ہے کہ اچھی خبریں ہیں اور امید کی جا سکتی ہے کہ اور اچھی ہوں گی. اب اچھا، یہ جو بل پاس ہوا ہے یہ اس کے حق میں پڑے ہیں 497 ووٹ. جو یورپین پارلیمنٹ نے اس کو منظوری دی. اب یہ سبمٹ ہونے جا رہا ہے باقاعدہ جنوری کے ماہ میں. پہلے تو 31 جنوری کی تاریخ تھی، اب ہو سکتا ہے پہلے ہی ہو جائے. اعتراضات اس پہ آئے 160 اور غیر حاضر رہے 38. یعنی آپ خود اندازہ لگا لیں کہ 497 جو ووٹ پڑے یہ ایک بھاری اکثریت ہے. اور دوسری اس کا جو پازیٹیو پوائنٹ ہے یا اس کا جو آپ کہہ لیں ایک خوشائن بات وہ یہ ہے کہ جتنے بھی یورپین کنٹریز کے جو ممالک ہیں، تگڑے ممالک جنہیں ہم کہتے ہیں، جن کی بیس پہ یہ قائم ہے سارا نظام، ان کے جو ممبرز ہیں انہوں نے حمایت کی ہے اس بل کی. آئیے اب چلتے ہیں، تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں. اچھا، میں نے بیسیکلی یہی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی لیکن کل شام کو میں نے ایک اور خبر پڑھ لی. اب وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور وہ میں اس خبر کے بعد چلیں اس پہ ہم جاتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ. اچھا، اس خبر میں اب آگے چلتے ہیں کہ یہ ہے کیا اور اس میں وہ کون سی تبدیلیاں ہیں. مجھے آپ ایک لمحہ دے دیں تاکہ میں نے جتنے یہ سینٹنسز لکھے ہوئے ہیں میں وہ پہلے اپنے سامنے رکھ لوں آرام سے. اس کی تفصیل ابھی آگے آئے گی. آج کچھ جو آرٹیکلز تھے جس کی بیس پہ یہ پیکٹ جا رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. پہلے نمبر پہ یہ کہ انہوں نے کافی تبدیلیاں تفصیل نہیں لکھی لیکن انہوں نے یہ لکھا کہ جو ریفیوجیز ہیں ان کے بارے میں بہت زیادہ تبدیلیاں کرنی ہیں. ایک سسٹم کو جو ہے وہ تیز کرنا ہے، ان کے رزلٹس تیز کرنے ہیں. اور ایک جگہ پہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ابھی بھی پھڈا بنا ہوا ہے کہ یہ جو حق لے لیا ہے ریفیوجیز کی اپلیکیشن سے یہ دوبارہ بحال ہو جانے کا امکان ہے کہ ہر ایک کو حق دیا جائے اپلائی کرنے کا سیاسی پناہ. اس کے بعد کے جو فیصلے ہیں اس میں سپیڈ ہونی چاہیے کہ آپ کی انکاری ہے یا آپ حقدار ہیں. تو اس کے بارے میں ابھی تفصیل نہیں ہے میرے پاس ابھی جو تفصیل ہے جو میں اس وقت شیورلی آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں کہ یہ واقعی ہی یہ ہے. کیونکہ جو چیز میرے پاس ایک کنفرم یا ایک ثبوت کے ساتھ نہیں ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کو غلط یا ڈس انفارمیشن جو ہے وہ گائیڈ کر آپ کو ڈیلیور کروں. یورس پورٹل ایک ویب سائٹ ہے. ہمارے کافی جو خاص طور پہ جو پڑھے لکھے اسٹوڈنٹس ہیں وہ جب ویزوں کے لیے وہ اپلائی کرتے ہیں، جابس کے لیے سرچ انجن جو ہیں وہ دیکھتے ہیں تو وہ ون آف دا موسٹ فیمس جو ہے وہ سرچ انجن کہہ لیں آپ اس کو یا ایک جاب پورٹل جو ہے وہ یہ یورس پورٹل ہے. یورس اس کو یہ ایک ویب سائٹ ہے. بیسیکلی اس کا مطلب ہے کہ دی یورپین جاب موبلٹی پورٹل. نیا پیکٹ جو ابھی آ رہا ہے اس میں اس کو
آپ وہ انگیج کرنے جا رہے ہیں سائٹ کو. یعنی جتنے 27 ممالک ہیں یورپین ممبر اسٹیٹ، وہ سب اب ایک ہی پلیٹ فارم یورس پہ اپنی اپنی وہ جاب جو ہے وہ پبلش کریں گے. اور وہاں سے یہ 1994 سے یہ پورٹل چل رہا ہے، ہر ایک کو نہیں پتا، کسی کسی کو پتا ہے. وہاں پہ اب ہر کوئی جاب تلاش کر سکے گا. یعنی آپ کو اب نیٹ پہ بیٹھ کے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، نہ سرچ کرنے کی ضرورت ہے، گوگل کرنے کی ضرورت ہے کہاں سے کمپنیاں دیکھوں کہاں سے. یہ ان افراد کے لیے جو اس وقت پاکستان سے، ہمارے باہر کے ممالک سے، ایشین کنٹریز سے، خاص طور پہ تھرڈ کنٹری سے، کیونکہ یہ جو پیکٹ ہے اس میں صرف اور صرف تھرڈ کنٹریز کے جو بندے ہیں، جو افراد ہیں، ان کی مائگریشن پالیسیز ڈسکس کی گئی ہیں. اور آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ بس اب آپ ایک ہی ویب سائٹ پہ جائیں گے، وہاں پہ آپ نے کنٹری نیم بس لکھنے ہیں اور ساری جابز وہاں پہ آپ کو کی ورڈز کے ساتھ نظر آئیں گی، وہیں سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں. دوسری اہم چیز اس میں جو یہ ہے کہ اب پہلے تو ایک وہ فیشن بنا ہوا تھا کہ جو ہائی اسکلڈ ورکر ہیں وہی اپلائی کر سکیں گے. نہیں، اب یہاں پر خوشی کی بات یہ ہے کہ مزدور طبقہ بھی مانگا جائے گا اس ویب سائٹ سے. یعنی جو مزدوری کے لیے آنا چاہتے ہیں، جو لو جو اسکل ورکر ہیں، یہ جو میڈیم ہیں، ان کو بھی اب موقع دیا جائے گا اس ویب سائٹ پہ. تو وہ بھی اب اپنی جابز وہاں پر وہ اپلائی کر سکیں گے ویزا کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ وہ فیسیلیٹیٹ کرنے جا رہے ہیں ان افراد کو جو صرف آ کر ماحول دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم نے جانا ہے، ہم کوئی بزنس کرنا چاہیں گے، ہم سٹارٹ اپ کرنا چاہیں گے، یا وہ جو آرٹسٹس ہیں، یا وہ جو کلچرل ورکرز ہیں، اب ان کو بھی موقع دیا جائے گا کہ وہ بھی اب آرام سے ویزا لے سکیں گے. اچھا، اس کے بعد جو امپورٹنٹ جو خبر شیئر کرنی تھی وہ تھی ایک لانگ ٹرم ریزیڈنس پرمٹ کے حوالے سے. وہ یہ تھی کہ یہی وہ پیکٹ ہے جس میں ہر اس فرد کو، انڈیویجول کو اجازت ملے گی جس کے پاس ایپی ماکرون ہے یا جو لینے جا رہا ہے. اس میں یہ چیز درج ہے کہ ایک تو ایپی ماکرون کی شرط لینے کی، جسے ہم لانگ ٹرم ریزیڈنس پرمٹ کہتے ہیں، اس کو کم کیا جائے. یعنی جہاں وہ 5 سال بعد اسے حق ملے گا یہ اپلائی کرنے کا، وہاں 5 کی جگہ 3 سال کا وقت دیا جائے. وہ 3 سال کے بعد ایپی ماکرون لے لیں، اور فرام دا ڈے جب وہ ریسیو کرے اپنا کارڈ ایپی ماکرون یا لانگ ٹرم ریزیڈنس پرمٹ، 27 ممالک ہیں ممبر اسٹیٹس، کسی جگہ بھی وہ اگر لیتا ہے یہ لانگ ٹرم ریزیڈنس پرمٹ، فرام دیٹ ڈے اس کو فل ایکسیس دے دیا جائے کہ وہ اپنے جو اس کے الاؤنسز ہیں جو وہ اپنے ہوم کنٹری میں لے رہا ہے، ود دا سیم وہ کہیں بھی چلا جائے، وہاں پر جا کے وہ ڈائریکٹلی عام کا افیمی یا وہ سوشل سیکیورٹی نمبر لے کے اپنے الاؤنسز جو ہیں وہ وہاں پر بھی قانونی طریقے سے لے سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت خوشی کی بات ہے. آج سے پہلے جو فیشن تھا وہ یہی تھا کہ صرف جرمنی اور سویڈن میں لوگ جاتے تھے، لیکن اب یہ چیز ختم ہو گئی ہے. اگر آپ کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں، کوئی چھوٹی دکان کھولنا چاہتے ہیں، کوئی دیگر کسی بھی شعبوں میں جانا چاہتے ہیں، تو اب کسی بھی ملک میں، تو اب آپ کو یہ ایکسیس ملے گا. یہی وہ مین چیز تھی جو وہ پارلیمنٹیرین چاہ رہے ہیں. اور یہ بھی مت بھولیے گا کہ یہ 497 ووٹوں کے ساتھ منظور ہوا ہے یہ بل. یہ فلی چانسز ہیں کہ یہ چیزیں ساری ان کو اپلائی کیا جائے گا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں جو اس پیکٹ میں لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ اس میں نیا ایک ویزا ایشو کیا جائے جو شنجن ویزا یا وزٹ کے چکروں میں جو آتے ہیں ان کو 5 سال کا ملٹیپل ویزا دیا جائے اور ان کو الاؤ کیا جائے کہ وہ 90 دن سے زیادہ ہمارے کنٹری میں، یورپ میں جو ہے وہ اسٹے کر سکیں. یہ بہت اچھی باتیں ہیں. اس کے بعد انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اب مجھے جو چیز نظر آئی ہے اس میں وہ یہ کہ ایک کینیڈین ٹائپ کا ایک سسٹم لانچ ہونے جا رہا ہے 2022 سے، اب باقاعدہ جو یورپ سے. اب یہاں پہ دیکھیں انہوں نے ایک چیز لکھی ہے، یہ سیم کینیڈا کی پی آر کی طرح ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ اب جو سنگل پرمٹ ہے، سنگل پرمٹ جیسے بیلجیم نے ابھی شروع کیا تھا 2019 میں، یہ سنگل پرمٹ کے لیے آپ اتنا ایکسیس دے دیں کہ اب اگر فار ایگزامپل کوئی پاکستان سے یا کسی بھی ممالک سے ویزا اپلائی کرتا ہے، چاہے وہ لو اسکل مزدور ہے چاہے وہ ہائی اسکل ہے، تو اس کو اس کے
اپلیکیشن جب وہ سبمٹ کرتا ہے اور اس کی اگر جاب اپروول آتی ہے تو اس کو اسی ٹائم سنگل پرمٹ جو ہے وہ الاؤ کیا جائے کہ وہ لے سکے. یعنی آپ نے ملک میں آنے سے پہلے ہی سنگل پرمٹ اپلائی کر دینا ہے. یہ ایک بہت اچھی چیز ہے. یعنی آپ نے وہاں سے فلائی کرنا آتے ہی آپ کو ہر چیز اویلیبل تیار ملے گی. اس کے بعد انہوں نے ایک اور چیز کا جو کافی اچھی چیز میں نے دیکھی وہ یہ کہ آج سے پہلے جو سیزنل ورکر کے لیے آتے تھے ان کو صرف 90 ڈیز کے لیے الاؤ ہوتا تھا کہ وہ سیزنل جو کام ہے وہ کریں گے. لیکن اب انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جو سیزنل ورکر جو ہیں وہ آئیں گے کسی بھی یورپین کنٹری میں, سب سے پہلے ایک تو ان کی آدیا ریزیڈنس پرمٹ ان کا وہ ریووک نہیں کیا جائے گا, یعنی اسے منسوخ نہیں کیا جائے گا, اور ان کو حق دیا جائے گا کہ وہ اگر وہ سیزنل ورکر سے ہٹ کے کوئی اور جاب کے لیے بھی اپلائی کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. دیز آر سم چینجز میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اچھی ہیں, اور اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یورپین اکانومی کو ظاہر سی بات ہے ایکسپرٹس وہ اپنی اکانومی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلے کرتے ہیں, لیکن یہ وہ قانونی راستے ہیں جس کے لیے اب غیر قانونی خطرے مول لینے کی ضرورت نہیں. تھوڑا سا آپ دماغ, تھوڑی سی کاوش, اپنی ایفرٹس کریں اور آپ بھی ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ویسے ایک بات بتاؤں, کوشش کرو آپ لینگویج آپ جس کنٹری میں رہتے ہو آپ لینگویج کرو, اس کی ایگزام دو, پیپر ورک تیار کرو, 1 سال بعد نہیں 2 سال بعد نہیں, آخر کبھی نہ کبھی تو آپ لے پاؤ گے نا. اچھی کیٹیگری ہے ریزیڈنس پرمٹ, اس میں اگر آپ کوشش کرو ایپی ماکرون لانگ ٹرم ریزیڈنس پرمٹ اگر آپ کو مل جائے تو اچھا ہے, کام آئے گا فیوچر میں. یہ دوسری خبر کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں جرمنی کے حوالے سے کیا کلاس کی خبریں آئی ہیں. آج یہ بات میں کہنے پہ مجبور ہو گیا ہوں. ویسے جو میرا پرسنل ایکسپیرینس تھا ابھی تک, میں نے کچھ سال فرانس گزارے, کیونکہ میں کام ہی لوجسٹکس کمپنی میں تھا تو ہر مہینے میں برسل گارد میدی جاتا تھا. کچھ وقت میں نے بیلجیم گزارا, یعنی مہینے میں 1-2 دن میرے بیلجیم گزرتے تھے, اور جرمنی میں گیا 4 دفعہ تو وہاں بھی کام کیا میں نے. جرمنی بھی کچھ دن رہے, میرے بڑے اچھے بڑے مخلص دوست بھی ہیں وہاں پر. تو اس وقت میں یہ سمجھتا تھا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جرمنی اچھا ملک نہیں, نو ڈاؤٹ کہ جرمنی از ون آف دا اسٹرانگ اکانومی ان دا ورلڈ, اور ان کی پالیسیز چاہے کسی بھی حوالے سے ہوں وہ بڑی سالڈ ہیں. لیکن مجھے اگر دل لگی یوں کہہ لیں نہ ہوتی اگر فرانس سے, تو اس کے بعد میرا یہ جو تھا اگر میں گریس کے بعد کوئی سلیکشن کرتا ود ان یورپ تو میں بیلجیم کی کرتا. لیکن آج میں یہ بات کہنے پہ مجبور ہوں کہ آج اگر میں سلیکٹ کرتا اگر کوئی اس گریس کے بعد, تو میں یہ بھی مناسب سمجھوں گا کہنا کہ جرمنی میں سلیکٹ کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں موازنہ نہیں کر رہا, نو ڈاؤٹ کہ دونوں کنٹری بڑے اچھے ہیں. فرانس اپنی جگہ اچھا ہے, جرمنی اپنی جگہ اچھا ہے, اور جرمنی اس وقت ایک ماڈرن بہت زیادہ ان کی پالیسیز بڑی اچھی ہیں جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ برتری رکھتا ہے یورپی یونین پہ. آج ایسی خبریں آئی ہیں کہ مزہ آ گیا. جرمنی کے حوالے سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ ایک ٹویٹ تھا, میں نے یہ کافی خبریں پڑھی جرمنی کے حوالے سے, میں آپ کو اسکرین شاٹ پہ دکھاؤں گا. ایک میٹنگ ہوئی ان کی جو 3 پارٹیز ہیں نا, سینٹرل لیفٹ سوشل ڈیموکریٹس, ایکولوجیکل گرین پارٹی اور پرو بزنس FDP. تو یہ کوalition جو ہے ان کا پلان, اس کو کوalition پلان فار مائیگریشن پالیسی جو ہے یہ 3 پارٹی 2022 کے لیے انہوں نے تیار کیا ہے. اس میں سے کچھ باتیں نکلی ہیں, کچھ خبریں آئی ہیں, وہ پلان بھی میں آپ کے سامنے آج رکھتا ہوں. بڑے ہی مزے کا پلان ہے, یقین مانو. اور کچھ اسکرین شاٹ میں آپ کو دکھاؤں گا اس میٹنگز کے. اور اس کے بعد ایک ٹویٹ ہے طارق ابو شادی جو آفیشیل ہیں
انہوں نے بڑی اچھی ٹویٹ تو انہوں نے یہ کی نیچرلائزیشن پاسپورٹس کے حوالے سے کہ ہمارا یہ مقصد ہے، جو مین مقصد ہے کہ جرمن کی جو سٹیزن شپ ہے اسے تھوڑا سا آسان بنایا جائے. یار یقین مانو میں آگے چل کے آپ کو دکھاؤں گا، میرا تو بھیجا گھوم گیا. اینی وے جرمنی واقعی اچھا میں یہ ٹویٹ اس لیے میں بتا رہا ہوں، انہوں نے اپنی ٹویٹ کے آگے ایک بڑا زبردست سینٹنس لکھا. انہوں نے لکھا ویلکم ٹو دا 21st سینچری ڈچ لینڈ، یعنی خوش آمدید 2021 صدی کے جرمن میں. ان کی اس بات پہ کہانی میں سمجھتا ہوں ساری کہانی ختم. اور ہی مینٹ اٹ، وہ واقعی ہی، آپ اگر یہ پلان اب دیکھیں نا تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ واقعی ہی 21 صدی کا ایک کلاس کا کنٹری ہے جو کلاس کی پالیسیز لے کے آ رہا ہے. میں آپ کو اب بتاتا ہوں کہ یہ جو 3 پارٹیز ہیں جو گورنمنٹ کرنے جا رہے ہیں، انہوں نے کیا لکھا پلان میں، اور جلدی میں یہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ پہلے نمبر پہ ارریگولر جو چیزیں ہیں، مین جو ہیں وہ پالیسی کے ہماری جو وہ ہم اب دور کرنے لگے ہیں، اور ریگولر پروسیس جو ہے وہ ہم کرنے لگے ہیں اپنی مائیگریشن پالیسی میں. اب جس کے پاس سیم انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ ریفیوجیز کے حوالے سے وہ بہت زیادہ تفصیل ہے، وہ آتے دنوں انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. وہ بھی اپنے جرمن پلان میں وہ یہ ریفیوجیز کے لیے بھی انہوں نے ایک باقاعدہ ایک لائحہ عمل تیار کیا ہے جو کہ بہت تفصیل سے تھا. اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن ابھی جو مین جو ہیڈنگز ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ آرٹیکلز میں انہوں نے کیا لکھا تھا. کیا بات ہے یار، آپ میں آرٹیکل آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ خود اندازہ لگا لو. انہوں نے کہا جس کے پاس ریفیوجی رائٹس ہے نا جرمن کے، ان کو اب رشتہ دار بھی بلانے کی اجازت ہوگی. یعنی اگر کسی کا کیس پاس ہو گیا جرمنی میں تو وہ اپنے رشتہ دار میں سے کسی کو بھی جرمن بلا سکتا ہے. اس سے آگے میں کیا کہوں. اب جن کے پاس رائٹس نہیں، ان کو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ڈیپورٹ کی یار کیا بات ہے، اب اس پہ اندازہ لگاؤ. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ڈیپورٹ کے بدلے وہ رضاکارانہ طور پہ واپس چلے جائیں تاکہ واپسی کے دروازے اس کے کھلے رہیں، کہ لیگل پروسیس سے اگر فیوچر میں کبھی آنا چاہے تو وہ آ سکے. ٹھیک ہے، چلو رضاکارانہ طور پہ تو ہر جگہ یہ بات سننے میں آئی تھی. میرے لیے یہ نیا تھا کہ ریفیوجیز جو ہیں وہ رشتہ دار بھی بلا سکیں گے. ہو سکتا ہے کسی اور جگہ بھی ہوں، لیکن عموماً جو میں نے ایکسپیرینس کیا وہ یہی کیا ہے کہ جس کے جو ایک اپنی مشکلات میں پھنسا ہوا وہ فرد جو ہے یا انڈیویژل کہہ لیں، وہ جب اپلائی کرتا ہے سیاسی پناہ کے لیے تو وہ اپنی ہی جنگ لڑتا رہتا ہے. رشتہ دار تو دور کی بات، یا اپنے عزیز اپنی فیملی دور کی، یا فیملی کی بھی چلو. اچھا، اس کے بعد 5 سال کی سے غیر قانونی افراد کو، یار یہ وہ بات ہے جس کی وجہ سے آپ نے میں نام بھول گیا، 3-4 میسیجز میں نے دیکھے کہ بھائی کوئی اگر یہ جو 5 سالہ ثبوت پہ کوئی پیپر کے حوالے سے آپ نیوز شیئر کر رہے ہیں تو ہمیں بھی بتا دیں. یار یہ تو واقعی یہ خبر بھی تھی، لیکن افسوس کہ یہ صرف جرمن پلان میں ہے. ابھی جو دوسرا امیگریشن پیکٹ آیا ہے اس میں وہ کیا لائحہ عمل لے کے آ رہے ہیں یہ تو یار جنوری میں آپ کو بتا سکوں گا. لیکن فی الحال یہ جو 5 سالہ قانون پہ جرمن یہ کہہ رہا ہے کہ جو 5 سال سے اس وقت یہ جو نئی گورنمنٹ 3 پارٹیز کی آ رہی ہے ان کے پلان میں یہ چیز درج ہے کہ 22 سے جو وہ پروسیس شروع کرنے جا رہے ہیں وہ غالباً 1 جنوری سے، 1 جنوری 2022 یعنی 1 جنوری جو ہے نیا سال کا آغاز ہوتے ہی یہ لاگو ہوگا کہ جو فرد 5 سال سے جرمنی میں مقیم ہے، جس کے پاس کوئی ٹکا پیپر ہے ہی نہیں. اب یہاں پر میرے خیال میں وہ کوئی پروف مانگیں گے، کچھ ایسی چیز ہو سکتی، لیکن سٹے پرمٹ اس کے پاس کوئی نہیں. ریزیڈنس پرمٹ ہو گیا یا کوئی یعنی جس سے وہ سٹے کر سکے لیگلی جرمن ٹیریٹری میں، تو وہ اس کے پاس کوئی ایسا سٹیٹس نہیں. تو ان افراد کو بھی وہ ریزیڈنس پرمٹ پروبیشنری بیسس پہ وہ دینے جا رہے ہیں. کیا بات ہے یار، کاش کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑے اور
اور بھی یورپین ممالک میں یہ سسٹم چلے کہ جو 5 سالہ ثبوت پہ بھی پیپر جمع ہونا شروع ہو جائیں. بٹ فی الحال یہ جرمن کی ہے, اس کو مس انڈرسٹینڈ نہ کیجیے گا. فی الحال یہ خبر صرف جرمن سے آئی ہے. اب اگلے سال پتہ چلے گا کہ دوسرے امیگریشن پیکٹ میں کیا جو اس وقت کمیشن کی ٹیبل پہ پڑا ہوا ہے وہ کیا چینجز کریں گے اور کون سا ریفیوجی سٹیٹس وہ سالڈ ہوگا. اور نیشنلٹی لا میں یار اس نے تو میرا بھیجا گھما دیا. یہ کہہ رہے ہیں کہ نیشنلٹی لا جو ہے, ایک جرمن اجازت دے رہا اب ڈال نیشنلٹیز کو. آپ اگر جرمن کے ساتھ اپنے ہوم لینڈ کی یا کسی اور کنٹری کی بھی رکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ رکھ سکتے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ یار صرف 3 سال, یار 3 سال بعد آپ جرمن پاسپورٹ اپلائی کر سکیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بھی خیال رکھیے گا, اور اگر وی لاگ پسند آیا اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ مجھے بھی آپ کی سپورٹ ملے. جنوری میں کیا ہو سکتا ہے ابھی کچھ خبریں آ جائیں. انشاءاللہ نیکسٹ وی لاگ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.